बैक सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू करें फ़रीज़ा हज की अदायगी के हवाले से, और ये वहदत उम्मत का मज़हर भी है, बेहतरीन ज़रिया भी है। इसको समझना कितना ज़रूरी है। फ़रीज़ा हज की जो है वो फ़जीलत और अहमियत पर रोशनी डालते हैं। हम ब्रेक पे जाने से कबल हम जो है वो अल्लामा जहांगीर शाह सईदी साहब से गुफ्तगू करते हैं। हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो हज पे जाने की ताकत रखते हैं, जो साहिब निसाब हैं। जो जाने की ताकत नहीं रखते उनको परेशानी होना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में फरियाद ज़रूर करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाए। लेकिन जिन जो साहिब निसाब नहीं, क़यामत के दिन उनसे पूछा नहीं जाएगा आपने हज क्यों नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जो लोग साहिब निसाब हैं, अगर वो साहिब निसाब होने के बावजूद हज नहीं करते, हदीस पाक में आता है आका अलैहिस्सलाम को फरमाने कि वो यहूदी और नसरानी होकर मरे। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साहिब निसाब है, वो हज नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो साहिब निसाब होते हैं, वो बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं। मुझे आप ये बताएं, क्या हम लोगों ने अल्लाह ताला से स्टाम किया हुआ है कि हमने 100 साल जीना है, 80 साल जीना है? जब हमें पता है कि एक पल का हमें यकीन नहीं है कि किसी भी टाइम हमारी मौत आ सकती है, तो फिर हमें जो लोग साहिब निसाब हैं उनको ये फरीज़ा अदा करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और जो साहिब निसाब हैं उनको कर्ज़ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के इस्लाम भीख के मांगने के इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। अब कोई बंदा यहाँ से हज पे जाए, कर्ज लेकर जाए, वहाँ उसके पास खाने के पैसे ना हों, सफ़र के अखराजात ना हों। साहब, अक्सर लोग ये करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी और से जो है वो उधार कर्ज लेके फिर हज पे जाते हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उनको पता हो कि ये कर्ज हम एहसन तरीके से आसानी से बाद में दे पाएंगे, जिस तरह बाकी मामूलात के लिए हम कर्ज मांगते हैं, वो तो एक बात और है। लेकिन जब उनको पता हो कि कर्ज लौटाने में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह माफ़ करे हमें सूद देना पड़े, तो ये फिर इससे तो बेहतर है कि वो ना करें। जब अल्लाह ताला जब उनसे पूछ गुछ नहीं होगी, पूछ गुछ उससे होगी जो साहिब निसाब है। तो ये बहुत ज़रूरी मसला है। और जो लोग नहीं करते उनको भी इस चीज़ में सोचना, जो साहिब निसाब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हज नहीं करते, उनको हज में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको दी है दौलत और वो साहिब निसाब है, उनसे पूछ गुछ होगी। तो एक बात ये, दूसरी बात ये है कि ये जो हज है, ये पूरा का पूरा जो है, ये अगर आप देखें, ये अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी हाजरा रदी अल्लाह अन्हा की एक अदा है जो अल्लाह ताला को पसंद आई। अल्लाह ताला ने बंदों को ताकत। अब देखें, आप सफ़ा मरवा के सही करते हैं, दौड़ लगाते हैं। ये हज़रत बीबी हाजरा ने दौड़ लगाई पानी के लिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यासे थे पानी की तलाश में, और फिर आप ये देखें कि शैतान को कनकरियाँ मारते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा है। इसी तरह आप देख लें कि इसके अलावा खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, यह अम्बिया की सुन्नत है। तो ये पूरा का पूरा जो हज है, पूरा ये अल्लाह के नबियों की अदा है, अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया अता कर दी। और आज अरफात में माशाअल्लाह हुजाज किराम हाजिर हैं, और ये वो दिन है कि जब अरफात में हाजी हाजिर होते हैं, उस मौके पर अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है कि मेरे बंदे देखे तौबा कर रहे हैं। और शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस दिन होती है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श देता है। तो आज बहुत मुक़द्दस दिन है, और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बात की अल्लामा हैदर अलवी साहब। फ़लसफ़ा हज को समझने की ज़रूरत और अहमियत पर अगर हम जोर डालें तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, मौजूदा दौर को देखते हुए, क्या समझते हैं आप कि इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, जब तागूत ने हमें मुख्तलिफ़ ताबीरात दीनिया के ज़रिए फ़िरक़ों में बाँट दिया है, और हर शख्स अपने फ़िरक़े को लेकर नफ़रत के तीर चला रहा है, और इस हद तक कि कत्ल व गारतगिरी तक उम्मत पहुँच गई है, ऐसे माहौल में हज बैतुल्लाह में ये बताता है, नहीं तुम एक खुदा के मानने वाले हो, एक रसूल के पैरोकार हो, एक कुरान हिदायत से जो किताब है उसके तुम पैरोकार हो, और एक काबतुल्लाहिल मुशर्रफा तुम्हारी अकीदतों का मज़हर है, तो तुम तो एक उम्मत वाहिदा हो, तुम किन टुकड़ों में बटे हुए हो। यानी साल भर शैतान पूरी ताकत के साथ हमें टुकड़ों में बांटता है, हज बैतुल्लाह फिर आकर हमें जोड़ देता है। बिल्कुल, बुनियादें भी बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर हैं, रंग, नस्ल, पैसा, दौलत, इसके ऊपर हम एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये बहरहाल ये जो ख़ानदानी तफाखुर या ज़ुबान का, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद थीं, इस्लाम से कबल भी थीं और आज भी मौजूद हैं।
لیکن خطبہ حجت الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلانہ تفاخر آج میرے قدموں تلے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ جو حج بیت اللہ ہے یہ محض چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ مطلب کعبے میں انسان جاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے بھی یہ پہلے 3 طوافوں میں رمل کر رہے ہو، سینہ تان کے چل رہے ہو، مرد و خواتین سب کو حکم ہے، یہ کعبے میں آ کے تکبر سے کیوں چل رہے ہو؟ تو سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور کے اصحاب جب یہاں آئے تھے دبلے پتلے تھے سفر اور غربت کے سبب، تو کفار نے دیکھا، منافقین نے کہا یہ دبلے پتلے اور اسلام کا پرچم اور اسلام کی فتح کی علامت ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ ذرا سینہ تان کے چلو، پتہ چلے ان کو صحابہ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ وہ آج حج کے اندر جب ہم حاجی جاتے ہیں تو وہ لازم ہے، وہاں سے فارغ ہوئے تو ایک پتھر ہے، کہا اس کو چومنا ہے۔ بھئی کیوں چومنا ہے؟ پتھروں سے تو اسلام نے منع کیا ہے۔ کہا ہر پتھر سے منع نہیں کیا، یہ پتھر بڑا قیمتی ہے، یہ جنت سے لایا ہوا ہے۔ کہا اس لیے بھی نہیں چومنا کہ یہ جنت سے لایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں انی عالم انت حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تمہیں چوما، یہ کہہ کر اسے چومنے لگے، پیچھے مولا علی شیر خدا موجود تھے، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر یہ کیوں کہتے ہو یہ محض ایک پتھر ہے؟ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا یہ قیامت کے دن اود پہاڑ جتنا ہو کر آئے گا، اور اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کے کان بھی ہوں گے، اس کا منہ بھی ہوگا، اور یہ قیامت کے دن جس نے اس کو چوما ہوگا یا دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو یا چھڑی کو چوما ہوگا، یہ اس کا بھی نام بتائے گا، اس کے بابا کا نام بتائے گا، اس کے شہر کا نام بتائے گا، اس کے خاندان کو بتائے گا، اور یہ اس کے حق میں شفاعت کرے گا۔ فرمایا حجر اسود کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مندر میں پڑا ہوا پتھر اور ہے اور کعبے میں پڑا ہوا پتھر اور ہے۔ ہر پتھر قابل نفرت نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل لوگوں نے بنا دیا کہ وہ مزار کے پتھر کو اور مندر کے پتھر کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، جس کی نسبت خدا سے ہو جاتی ہے وہ پتھر بھی معتبر ہو جاتے ہیں۔ اب آگے بڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی صفا و مروہ کی صحیح کرنی ہے، کس لیے کرنی ہے؟ صفا ایک مذکر بت کا نام ہے، مروہ ایک مؤنث بت کا نام ہے، ان بتوں کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن کہا نہیں، یہ اللہ کی ولیہ سیدہ ہاجرہ ایک پیغمبر کی محبت میں اس میں دوڑی تھیں، اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، قرآن کہتا ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اسے دلوں کا ہم تقوی عطا کریں گے۔ مطلب پہاڑیوں کی تعظیم کرنے والا مومن، اس کو دلوں کا تقوی مل رہا ہے۔ یا اللہ ہم تو تقوی تلاش کرتے رہے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، فرمایا حج میں آؤ میں بتاتا ہوں تقوی ملتا کہاں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے اور کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ آئی تھنک یہ کال ڈراپ ہو گیا، دوبارہ کال کریں، اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے علماء کرام سے کریں۔ جی علامہ صاحب، دلوں کا تقوی کہاں ہے؟ کہا ان پتھروں کی تعظیم کرو گے، ان پہاڑوں کی تعظیم کرو گے، اور ایک اللہ کی ولیہ سیدہ ہاجرہ کی سنت ادا کرو گے، ہم آپ کو دلوں کا تقوی دیں گے۔ اچھا بندہ مومن خدا کے عشق میں کعبے میں کھڑا ہے، یا اللہ اب میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے مل۔ رب کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے کعبے میں آ کر مجھے تلاش کرنے والے، جو مقام ابراہیم ہے اسے تم اپنی سجدہ گاہ بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ یا اللہ ہم تو تجھے تلاش کرنے آئے تھے، اور مقام اسے کہتے ہیں جہاں کسی کے قدم لگے ہوں۔ مقام ابراہیم وہ ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا تھا، ان قدموں پہ سجدہ کرو۔ یا اللہ ہوگا کیا؟ کہا میں رب تمہیں مل جاؤں گا۔ یعنی آج ہمیں جو کعبہ اور جو حج تبلیغ کر رہا ہے، جو ہمیں سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کے قدموں اور اللہ کے ولیوں کے قدموں کی خاک کو تم اپنے لیے سر کا تاج بنا لو، اپنی سجدہ گاہ بنا لو، تو میں رب تمہیں دلوں کا تقوی بھی دوں گا، اپنا عشق بھی دوں گا، اپنی قربت بھی دوں گا۔ تو قربت الہی کا سب سے اہم ذریعہ حج ہے، اور حج ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے قدموں کو تلاش کر لو۔ اب زمزم
اتنے ہزاروں کلومیٹر دور سے یہاں جب آتا ہے تو کہتے ہیں کھڑے ہو کر پینا ہے. جی بھئی کیوں کھڑے ہو کر پینا ہے؟ کہا یہ ایک پیغمبر کی ایڑیوں کی رگڑ ہے. پیغمبر نے یہاں ایڑیاں رگڑی تھیں اور وہاں سے یہ چشمہ برآمد ہوا تھا, تو اس چشمے کا بھی احترام کرنا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ ایک بار حضور آئے تو زمزم سے کچھ پیا اور پھر باقی بچا ہوا اس میں ڈال دیا. اسی طرح مولا کائنات تشریف لائے, آپ نے کچھ پیا اور بچا ہوا اس میں ڈال دیا. کہ یہ امت صرف زمزم کا احترام حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے سبب نہ کرے, بلکہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق اور مولا علی شیر خدا کے لبوں سے مس ہویا ہوا پانی, اسی زمزم کے چشمے کے اندر وہ برکت اور تبرک بھی موجود ہے. تو جو ایک پیغمبر کی ایڑیوں سے چیز لگ جائے اس کا ہم کھڑے ہو کر پئیں, تو یقیناً ہمیں نبی اور آل نبی کا بھی احترام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جیسے ایک پیغمبر کی ایڑیوں سے مس ہوئے ہوئے پانی کا کرتے ہیں. گویا یہ پورے کا پورا حج ہمیں جو ہے وہ انبیاء کرام اور ان کی ازواج اور ان کے اہل بیت کی محبت, ادب اور احترام سکھاتا ہے. یقیناً بہت خوبصورت بات. آغا صاحب, جس طرح سے حج بیت اللہ کے پس منظر کو ہم جان رہے ہیں, تو بیت اللہ کی تعمیر اور اس خاص پس منظر کو میں چاہوں گی کہ آپ بیان فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سبحانہ وتعالی فی کلام الحکیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاء. سامعین قدر, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ایک خاص کر اس آیت میں بیت اللہ کے تعمیر کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بنیادوں کو بلند کیا اور اسماعیل بھی ساتھ تھے, لیکن اس میں یہ ہے کہ بنیادوں کو بلند کیا. کعبہ بنایا کس نے؟ عام طور پر پبلک یہی سمجھتی ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہی چلا جاتا ہے کہ ہمارے عام سوال کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. نہیں, جناب ابراہیم سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں. یہ کعبہ اصل میں جناب حضرت آدم ہمارے باپ نے تعمیر کیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا تھا, کیونکہ تمام نبی یہاں زیارت کے لیے آتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سے اٹھا لیا گیا, پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جاؤ اور اس جگہ پہ ان دیواروں کو, یعنی ان جو کعبہ میرے گھر کی جگہ میں نے مختص کی ہے, تو اس کو بار جا کر ان کو تعمیر کرو, اور اس کو اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے. جب تعمیر کر چکے تو اس میں بعد میں کیا کہا کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتُکَ کہ اللہ اب تو ان میں رسول بھیج, اور وہ رسول یہاں آئے. یعنی اللہ یہاں دعا تعمیر کعبہ کے ساتھ ہی حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں ایک نبی بھیج, یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اشارہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام اور کعبہ کا کتنا ربط ہے کہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے, اور مانگ دعا رہے ہیں کہ ان میں ایک نبی بھیج. تو تمام مفسرین دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جس کے لیے دعا کی اور پھر سورہ جمعہ اس کی شہادت دے رہی ہے کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یعنی وہی کلمات جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگے, اللہ نے انہی کلمات کے ساتھ سورہ جمعہ میں ذکر کیا. تو یہ صاف اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نبی کے لیے دعا کر رہے تھے وہ ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ آنے سے پہلے نبی نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام کس کے لیے دعا فرما رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے یہ بتانا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ نے بھی انہی کلمات کے ساتھ دعا قبول کی اور سورہ جمعہ میں کہا کہ میں نے مکے میں ایک رسول کو بھیجا ہے اور وہ میری آیات تلاوت کرتا ہے, انہیں کفر اور شرک اور نفاق سے نکالتا ہے. تو کعبہ اصل جو تعمیر کی گئی اس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی بھیجنا تھا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ پہلے مبلغ بن کر آئے ہمارے نبی کے محمد مصطفیٰ کے, اور انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا تو دنیا گمراہی میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ مطلب ہے کچھ چاند پرست تھے, کچھ سورج پرست تھے, کچھ انسان پرست تھے, کچھ مطلب ہے کہ خداوند ذوالجلال کو ماننے والے بڑے تھوڑے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کروایا اور پھر ابراہیم کو کہا کہ سب کو میرے گھر تعارف کرواؤ, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل نے اس کو تعمیر کیا. اور پھر وہاں پہ پورا ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے جیسے مناسک بتائے انہوں نے حج بیت اللہ کیا. اصل یہ میں عرض کروں کہ یہ جو حج ہے عام طور پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اور جناب حاجرہ کی یاد دلاتا ہے,
کہ ابھی جیسے کہ برادر نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ان کی سیرت اور ان کا کمال، اور انہوں نے کتنے یعنی کہاں مصر تھا اور کہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل کر اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس پہاڑوں میں آ کے اللہ کا گھر آباد کر رہے ہیں اور جناب اسماعیل کو لا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے. آج تو ہم جہاز میں سفر کرتے ہوئے تھکتے ہیں یا ایئر کنڈیشن گاڑی میں، تو ابراہیم علیہ السلام اس دھوپ میں اتنا اپنے بچوں کو لے کر، اور یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو صرف اس خدا کے، اور یہاں پہ توکل ملتا ہے. اگر انسان سمجھے تو یہاں واقعی جیسے شروع میں سعیدی صاحب نے فرمایا کہ خداوند ذوالجلال یا قبلہ نے فرمایا کہ وہاں پہ انہوں نے شاید فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے نا وہاں پہ صرف اسی کی ذات سے انسان کو توکل ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جنگل ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پہاڑ ہیں، کوئی پرندہ ہی حتیٰ کہ نہیں ہے، لیکن وہاں کے اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں اور پھر وہ جناب سارا. تو میں عرض کروں کہ کتنا خوبصورت ہے قرآن، کتنا خوبصورت ہے. اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ بلاتا تو حج کے لیے، اور وہاں پہ واتخذوا ابھی کیا مقام ابراہیم کہ یہ مصلی بناؤ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو. کیوں یا اللہ یہ تو اپنے لیے بنایا ہے، کیا یہاں شرک نہیں ہے؟ اب کیا یہاں پہ کیا نام ہے ذات تیری کے لیے لو ہے، تیرے لیے طواف ہے، تیرے لیے سارا کچھ، اور تو نے مقام ابراہیم پر بھی نماز پڑھو. مقام ابراہیم کہا یہ تو کہہ سکتے، اور دوسری جگہ پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن مقام ابراہیم اسپیشل کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، تاکہ یہ امت ابراہیم کی محنت کو بھول نہ جائے، میرے اسماعیل کی محنت کو بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک میں جملہ عرض کروں کہ اس ساری محنت کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا، اور مسلمان کو کہا کہ وہاں جائے اور جا کر ان کاموں کی نقل کرے جو ابراہیم و اسماعیل ہاجرہ نے کیے. جہاں وہ دوڑے وہاں دوڑے، جہاں انہوں پتھر مارے پتھر مارے، جہاں قربانی کی قربانی کرے، جہاں رات گزاری رات گزارے، جہاں تو سارا کام کر کے تھک ہار کے جب واپس آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے حاجی، اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. رائٹ، ایک حج کا ثواب. یہاں ایک اسماعیل ذبح ہونے گیا اور وہ بھی ذبح نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے قربانی میں کوئی بخل نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں کوئی بخل نہیں، وہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر واشد، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اسماعیل بچ جائے گا، ایسا کوئی بھی نہیں دکھتا، نہ مانتا ہے کہ تقاضا امتحان ہے کہ پتہ نہ ہو کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اگر ایسے قربانی ان کو پتہ تھا کہ یہ بچ جانا ہے تو پھر کئی مولوی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ پتہ ہے بچہ تو ذبح نہیں ہونا. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے آسان طریقے سے اپنے بچے کے یعنی قربانی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے یہ قربانی اور دمبا بھیجا. بالکل، یہ قربانی کے حوالے سے ہم ضرور ایک منٹ کرتے ہیں. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی، تمام مسلمان ماشاءاللہ اس ٹائم آج اور 2 دنوں میں جو رات دن، ابھی آپ سوال شاید یہی کرنا چاہتی تھی، قربانی جو ہے نا، نہیں وہ ہمارا اگلا سیشن ہے. قربانی جو ہے ابھی حج جو ہے نا، حج یہ اصل میں کہہ رہا ہوں کہ عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جناب حاجرہ کا، اور ان ہستیوں کو یاد رکھنے کے لیے اللہ نے حج کا حکم دیا، مطلب کہ بھول نہ جائیں. اب میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان کو ماننا، اعتقاد رکھنا، تمام 1,24,000 نبیوں پہ سب کا ایمان ہے، لیکن ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ تو اپنے نبی کا پڑھتے ہیں. ابراہیم کا کس نے بتایا؟ میں ابراہیم اسماعیل کا کس نے بتایا؟ جناب حاجرہ کا کس نے بتایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے نہیں بتایا نا کہ یہ حج ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ یہاں پتھر مارو، یہاں کنکری کرو، یہاں قربانی کرو. مسلمان یہ تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب قربانی امام حسین کا وقت آتا ہے اور وہی نبی بتا رہا ہے، وہی نبی اسی کی زبان سے وما ینطق عن الہویٰ ان، اس قربانی میں آپ کے لوگ شک کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ اس قربانی کو منانے میں سب مسلمان تیار ہیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ہم حضرت ابراہیم سے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. بجا فرمایا آغا صاحب، آپ نے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. علامہ صاحب اگر بریک پہ جانے سے قبل آپ کچھ کہنا چاہیں، فلسفہ حج کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے. میں عرض کروں گا کہ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے. خانہ کعبہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. ویسے تو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ساری دعائیں وہاں قبول ہوتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ایمان کی دعا مانگنی چاہیے. ایمان جب مل جائے تو سب کچھ مل جائے. پھر جب آپ جا کر وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 80 رحمتوں کا نزول ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بے شک. میں اتنا عرض کروں گا کہ الحمدللہ تمام مسلمان حج پہ جاتے ہیں، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پوری دنیا کو ہم ایک میسیج دیتے ہیں کہ مسلمان ایک ہیں. اس وقت کوئی فرقہ واریت نظر نہیں آتی، اس وقت اختلافات نظر نہیں آتے، ہم 2 چادروں میں ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں ہوتا ہے. جس طرح
ایک کالج یونیورسٹی اور سکول کے بچے ایک وردی میں ہوتے ہیں، وہاں خانہ کعبہ میں اور حج میں اور عمرے میں سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، تو وہاں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، فساد نہیں ہے، نہ فرقہ واریت ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، تو خدا را اسی پیغام کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ اب ایک دفعہ پھر پاکستان میں فرقہ واریت ابھر رہی ہے، اس فرقہ واریت کا ہم سب نے خاتمہ کرنا ہے، جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں سب کا احترام کرنا ہے، وہ انبیاء ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، وہ ازواج مطہرات ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، سب کا احترام کرنا ہے۔ اور حج جو ہے ہمیں پیغام اتحاد دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، اور اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ اگر ہم یقیناً اس پہ عمل کریں گے تو حج کا یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ نے علامہ صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔